काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हमें जो हासिल हुआ है PDF इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से उन सवालात 150 सवालात और 35 मज़ीद उस हमारे बारे में कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं ग़ैबत में, वो सब हम पढ़ने के हमने आगाज़ कर दिया था पार्ट 1 में और ये पार्ट 2 है। इसमें हम बकिया जो रह गया है वो मुकम्मल कर देंगे, बस ये 2 ही पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। और हमने पहले सवाल जवाब पढ़ने का आगाज़ किया था। सवालात और जवाबात पढ़ते हुए हम पहुँचे थे सवाल नंबर 115 मेरे ख्याल कर लिया था। चलिए मैं 114 से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। लिखा है कि 114 था कि निदाए आसमानी की ख़ास पहचान क्या होगी। जवाब, निदाए आसमानी में इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम का और उनके वालिद का नाम होगा। सवाल नंबर 115 कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का गुस्ल कफ़न कौन सी हस्ती करेगी। जवाब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 116 कि आखिरी ज़माने की अलामात की रिवायत में कौन से शैतान का जिक्र है कि वो इमारतों की छतों पर बैठा होगा। जवाब, रिवायात में एंटेना का लफ्ज़ आया है। सवाल जवाब अब जो अगला सवाल है वो है 117 का। उस नंबर पे लिखा है आखिरी ज़माने की रिवायात में क्या ये भी मिलता है कि लोग आलात में मौसीकी को जेब में डालकर घूमा करेंगे। जवाब आया जी हाँ। अगला सवाल आ गया 118, क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हर साल हज पर ज़रूर जाते हैं। जवाब, जी हाँ। सवाल नंबर 119 के नफ्स ज़किया के कौन कौन से रिश्तेदारों को भी शहीद किया गया था। जवाब, नफ्स ज़किया के भाई को मदीने में और बहन को भी इंतहाई मजलूमाना अंदाज में शहीद किया जाएगा। अब अगला सवाल है नंबर 120 के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को कौन शहीद करेगा। जवाब है कि कुछ ज़ईफ़ रिवायात में मिलता है कि कबीला बनी कमीम या यही है कि एक औरत जिसका नाम सईदा होगा, सीन एन ये दाल है, सईदा होगा। अब आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 121 कि आखिरी ज़माने की रिवायात में औरतों के लिबास के बारे में क्या कहा गया है। तो जवाब इसमें मौजूद है कि औरतें जिस्म छुपाने के लिए नहीं बल्कि जिस्म ज़ाहिर करने के लिए कपड़े पहनेंगी। और अब अगला सवाल है सवाल नंबर 122। लिखा है आखिरी ज़माने की अलामात की रिवायात में ख़तो किताबत के बारे में क्या कहा गया है। जवाब, रिवायात में मिलता है कि ख़तो किताबत इंसानी हथेलियों पर की जाएगी। और सवाल नंबर 123 है कि क्या ऐसे शख्स को झुटलाया जाएगा कि जो ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम का वक्त मुअय्यन करे। जवाब, जी हाँ। अब सवाल नंबर 124 पे आ गए हैं हम। लिखा है क्या जंग के बाद सुफियानी को जिंदा गिरफ्तार किया जाएगा। जवाब, जी हाँ। और अब अगला सवाल है सवाल नंबर 125 कि इमाम अलैहिस्सलाम किस वक्त सुफियानी को गिरफ्तार करके इमाम अलैहिस्सलाम के सामने पेश करेंगे। जवाब है उस वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नमाज इशा पढ़ रहे होंगे। सवाल 126 कि क्या सुफियानी के कत्ल के बाद तमाम फितने ख़त्म हो जाएंगे। जवाब, जी हाँ। सवाल नंबर 127 कि वादी बैदा कहाँ वाक़ है। जवाब, मक्का और मदीना के दरमियान। सवाल नंबर 28 आ गया कि क्या सुफियानी का लश्कर अपने तमाम जंगी साजो सामान के साथ कहाँ ज़मीन में धंस जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं कि क्या सुफियानी का लश्कर अपने तमाम साजो सामान के साथ साथ कहाँ ज़मीन में धंस जाएगा। इसी तरह लिखा है, मैंने दोबारा भी पढ़ लिया कि क्या सुफियानी का लश्कर अपने तमाम जंगी साजो सामान के साथ कहाँ ज़मीन में धंस जाएगा। जवाब है वादी बैदा में। फिर दोबारा अगला सवाल है 129 पे वादी बैदा में फ़र्क गर्क होने
ہوئے سفیانی کے لشکر میں سے کتنے افراد بچیں گے؟ جواب 2، ایک امام علیہ السلام کو خبر دے گا اور دوسرا سفیانی کو۔ اب اگلا سوال ہے یعنی کہ سوال نمبر 130 کہ ظہور کے بعد امام علیہ السلام کا پہلا ہدف کیا ہوگا؟ جواب ہے قبلہ اول کی آزادی۔ سوال نمبر 131 کہ کیا سفیانی بظاہر مسلمانوں میں سے ہوگا؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 132 کہ کیا امام علیہ السلام آج کل بالکل اکیلے ہیں؟ جواب جی نہیں۔ دریافت میں ملتا ہے کہ 130 افراد کی جماعت ہر وقت امام علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اگلا سوال ہے جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگلا سوال ہے 133 کہ 10,000 کا لشکر جمع ہو جانے کے بعد امام زمان علیہ السلام مکے سے باہر نکلیں گے؟ جواب جی ہاں۔ پھر لکھا ہے 134 نمبر پہ سوال ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے امام زمان علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کن کن باتوں کا عہد لیں گے؟ جواب غیبت نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مال نہ جمع کرنا، قناعت کرنے کا، لالچ نہ کرنے کا، سادہ زندگی گزارنے کا، اور چھٹا ہے کہ خوشبو کے استعمال کا، اور ساتواں ہے پوائنٹ کے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا۔ اور اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 135 لکھا ہے امام علیہ السلام خود اپنے آپ سے کیا عہد لیں گے؟ جواب لکھا ہے کہ جیسا لباس تم پہنو گے میں بھی ویسا ہی پہنوں گا، اور ساتھ نمبر 1 یہ تھا عہد۔ دوسرا ہے جیسی زندگی تم گزارتے ہو میں بھی ویسی ہی گزاروں گا۔ نمبر 3 جیسی سواری تمہارے پاس ہوگی ویسی ہی سواری میرے پاس ہوگی۔ نمبر 4 جس کا جب دل چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور اب آ گیا ہے سوال نمبر 136 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کو قائل کرتے وقت کون سی آیت پڑھیں گے؟ لکھا ہے کہ یہاں پر وہ پڑھیں گے کہ اب یہاں میں بہت انک پھیلی ہوئی ہے کہ ترجمہ لکھا ہے اس کا کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے۔ اچھا، اب لیکن اس پہ یہاں پہ انہوں نے اس کا نمبر نہیں لکھا ہوا آیت کا، اور نہ ہی مزید کوئی اور تفصیلات ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 137 کی روایات میں نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ان کا حلیہ مبارک کیا بیان کیا گیا ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی شکل کے مشابہ ہوں گے، پلس سرخ لباس، پلس کنگھی کی ہوئی ہوگی، اور بالوں میں پانی کے قطرات ہوں گے۔ اب سوال نمبر 138 ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام توریت اور انجیل کے غیر تحریف شدہ نسخے کہاں سے نکالیں گے؟ جواب ہے کہ انطاکیہ کے پہاڑوں سے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے 139 نمبر پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور امام علیہ السلام کے کتنے سال بعد تک زندہ رہیں گے؟ جواب ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے 40 سال بعد تک۔ پھر سوال ہے سوال نمبر 140 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ جواب خود امام زمانہ علیہ السلام کریں گے۔ سوال نمبر 141 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کپڑے کا کفن دیا جائے گا؟ جواب اس اونی کفن کا کپڑا دیا جائے گا، جسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا تھا۔ سوال نمبر 142 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ جواب ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی قبر کے نزدیک بیت المقدس میں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 143 کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اہل خانہ کی رہائش کہاں ہوگی؟ جواب ہے مسجد سہلہ کے اطراف کے علاقے میں۔ سوال نمبر 144 امام زمانہ علیہ السلام نماز جمعہ کس شہر میں پڑھائیں گے؟ جواب کوفے میں۔ اور اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 145 کہ امام زمانہ کہاں 1000 دروازوں کی مسجد بنوائیں گے؟ جواب کوفے میں۔ سوال نمبر 146 کی روایات میں وہ کون سے 3 اعمال بتائے گئے ہیں کہ جن کے کرنے سے امام زمانہ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جواب ہے کہ نماز شب پڑھنا، زیارت جامعہ پڑھنا، اور زیارت عاشورہ پڑھنا۔ سوال نمبر 147 ہے کہ امام علیہ السلام کے دور حکومت میں کیا بے گھر افراد کو گھر دیے جائیں گے؟ جواب جی ہاں، بے گھر افراد کو یہ اجازت ہوگی
کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں چاہیں گے گھر بنا لیں گے. جو گھر بنانے کے قابل نہ ہوگا اسے حکومت کی طرف سے گھر دیا جائے گا. سوال نمبر 148. رجت اختیاری ہوگی یا اجباری؟ الف جیم بے الف رے چھوٹی ہے. لکھا ہے رجت ظالمین کے لیے اجباری یعنی جبرن اور مومنین کے لیے اختیاری ہوگی. اگلا سوال ہے سوال نمبر 149 کہ امام علیہ السلام کے دور حکومت میں خرید و فروخت کے لیے کرنسی کے بجائے کون سی چیز استعمال ہوگی؟ جواب، بعض روایات میں ہے کہ درود کرنسی کے بجائے استعمال ہوگا. جس چیز کی جتنی قیمت ہوگی اس کے مطابق درود پڑھنا پڑے گا. اور آخری سوال ہے سوال نمبر 150 کہ کیا بعض علماء کے نزدیک امام علیہ السلام کا ظہور صغریٰ ہو چکا ہے؟ جواب، جی ہاں. تو سامعین، یہ ہم نے کل 150 سوالات اور جوابات پڑھ لیے، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں، اور یہ کل 35 ذمہ داریاں ہیں. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں، ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. نمبر 1، امام زمانہ علیہ السلام کی مظلومیت اور اپنی رعیت دور ہونے پر غمگین اور افسردہ رہنا، گریہ کرنا. نمبر 2، امام علیہ السلام کے ظہور اور آپ کے فرج وقت کا انتظار کرنا. نمبر 3، امام علیہ السلام خدا کی حکمت و مصلحت کے تحت غائب ہیں، اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، اب تو ظلم اتنا بڑھ گیا ہے. اعتراض کے طور پر زبان شکوہ نہ کھولی جائے. نمبر 4، مال کے ذریعے امام علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا، یعنی آپ کی نیابت میں آپ کے دوستوں، چاہنے والوں پر اور اسلام کی تقویت کے لیے مال خرچ کرنا. نمبر 5، خدا سے دعا مانگنا کہ امام علیہ السلام کی معرفت نصیب ہو. نمبر 6، امام زمانہ علیہ السلام کی صفات صاد ف الف ت صفات کو جاننا اور ہر حالت میں آپ علیہ السلام کی نصرت و مدد کے لیے آمادہ رہنا. نمبر 7 ہے 7 کہ مندرجہ ذیل دعا کا ورد رکھنا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. نمبر 8 پر ہے اگر استطاعت ہو تو عید قربان پر امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں قربانی کرنا، حج کرنا، طواف کعبہ کرنا اور عمرہ بجا لانا. نمبر 9، امام علیہ السلام کو ان کے اصلی نام سے نہ پکارنا، یعنی میم ہے میم دال محمد، بلکہ القاب سے یاد کرنا. نمبر 10، جب امام علیہ السلام کا نام یا لقب پکارا جائے، خصوصاً قائم علیہ السلام، تو احتراماً کھڑے ہو جانا. 11ویں نمبر پہ ہے دشمنان خدا سے مقابلے کے لیے اسلحہ وغیرہ آمادہ رکھنا. نمبر 12، مشکلات میں امام علیہ السلام کو وسیلہ قرار دینا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں اپنی حاجات پر مشتمل عریضہ ارسال کرنا. نمبر 13 ہے خدا سے سوال کرتے وقت خدا بند عالم کو امام زمانہ علیہ السلام کے حق کی قسم دینا. نمبر 14 ہے دنیا داروں سے زیادہ میل جول اور آمد و رفت نہ رکھنا. نمبر 15 ہے امام علیہ السلام پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجنا. اور اس کے بعد نمبر 16 ہے امام علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بہت زیادہ بیان کرنا. نمبر 17 ہے امام علیہ السلام کے جمال مبارک کی زیارت کا اشتیاق رکھنا اور اس شوق کا اظہار کرتے رہنا. نمبر 18 ہے لوگوں کو امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے آمادہ کرتے رہنا. نمبر 19 ہے اپنے نیک اعمال امام علیہ السلام کو ہدیہ کرنا، مثلا تلاوت قرآن، درود، زیارت معصومین علیہ السلام اور مجلس و ماتمداری کا ثواب وغیرہ. نمبر 20، آپ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور آپ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا. پھر ہے نمبر 21 کہ علماء کا اپنے علم کو ظاہر کرنا اور ناواقف و جاہلوں کو سکھانا. نمبر 22 امام علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، مثلا خمس وغیرہ. نمبر 23 ہے امام علیہ السلام کے انصار و مددگار اور آپ علیہ السلام کے مقصد کے لیے کام کرنے والوں کی کامیابی اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا. نمبر 24 ہے امام علیہ السلام کے دشمنوں اور آپ علیہ السلام کے مقصد و پروگرام کے مخالفین پر نفرین کرنا، نون فے ریہ نون کرنا. اور اس کے بعد نمبر 25 ہے جب امام علیہ السلام کے لیے مجالس و محافل میں دعا مانگی جائے تو بلند آواز سے دعا مانگنا. نمبر 26 ہے جب بھی موقع ملے امام علیہ السلام کے ساتھ تجدید بیعت کرنا، بیعت کی نیت سے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہنا کہ اے امام علیہ السلام، میں آپ
آپ کا مومن ہوں، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہوگی، میں آپ علیہ السلام کے مقصد کی خاطر کام کرنے والوں کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ نمبر 27، امام علیہ السلام کی نیابت میں امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے مزاروں پر جا کر زیارات پڑھنا یا کسی کو نائب بنا کر بھیجنا۔ نمبر 28، غیبت امام علیہ السلام کے طولانی ہونے پر مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ نمبر 29، اگر کوئی غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کا نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے جھٹلانا۔ نمبر 30، ظہور امام علیہ السلام کا وقت معین نہ کرنا۔ نمبر 31، دشمنوں سے چوکن نہ رہنا۔ نمبر 32، یہ دعا کرتے رہنا کہ خدایا مجھے ایمان کی حالت میں امام علیہ السلام سے ملاقات نصیب فرما۔ نمبر 33، امام زمانہ علیہ السلام کو ہر وقت یاد رکھنے کے لیے بچوں، کمپنیوں، اداروں، مساجد اور اجتماعات کی جگہوں کے نام امام زمانہ علیہ السلام کے القاب میں سے کسی لقب پر رکھنا۔ اور 34 نمبر پہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے مقصد کی ترویج کے لیے کچھ افراد کا اپنے آپ علیہ السلام کو وقف کر دینا۔ اور آخری اور 35 پوائنٹ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا اور اسلامی احکام پر سختی سے کاربند رہنا۔ تو یوں سامعین، ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو کہ ہم PDF ہم تک پہنچا مدرسۃ القائم کی جانب سے، ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور ہم نے اس کے مطابق کل اس ٹاپک کے اوپر 150 سوال و جواب پڑھ لیے، اور ساتھ ہی غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہاں پہ ٹوٹل 35 بتائی گئی تھیں، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب آگے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک صفحہ اور ہے کہ جس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں دعا، لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ کہاں ہے، اور سوالیہ نشان ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ دعائے ندبہ کے الفاظ ہیں۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ کہاں ہے خدا کا آخری نمائندہ، کہاں ہے ظالموں کی جڑیں کاٹنے والا، کہاں ہے وہ امیدگاہ جو ظلم و ستم کو مٹائے، کہاں ہے فرائض و سنن کو زندہ کرنے والا، کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہ ٹیڑھے کو سیدھا اور نادرست کو درست کرے، کہاں ہے دین اور اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا، کہاں ہے گمراہی اور تفرقے کی شاخیں کاٹنے والا، کہاں ہے جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا، اور کہاں ہے دوستوں کو باعزت اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا، کہاں ہے سب کو تقوی پر جمع کرنے والا، اور کہاں ہے زمین و آسمان کے پیوست رہنے کا وسیلہ، یوم فتح کا حکمران، کہاں ہے ہدایت کا پرچم لہرانے والا، اور کہاں ہے خون حسین علیہ السلام کا مدعی، کہاں ہے اے میرے مولا مجھ پر گراں ہے کہ ساری مخلوق کو تو دیکھوں مگر آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ علیہ السلام کی آہٹ سنوں اور نہ سرگوشی آپ علیہ السلام غائب ضرور ہیں مگر ہم سے دور نہیں۔ میرے مولا کس طرح آپ علیہ السلام سے بات کروں؟ میرے مولا آخر کب تک ہمارا آج کا دن آپ علیہ السلام کے کل سے ملے گا؟ میرے مولا کب ہم خوش ہوں گے؟ کب آخر ہم آپ علیہ السلام کے چشمِ شیری سے پیاس بجھائیں گے؟ بس سامعین، یہاں پر اس PDF کا اختتام ہو گیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔